अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। एक दिन मेरे शोहर का एक दोस्त रेहान हमारे घर आया। रेहान ने पूछा, भाभी इखलाक कब आएगा? मैंने जवाब दिया, पता नहीं। रेहान बोला, ठीक है भाभी। लेकिन रेहान कुछ देर तक मुसलसल मेरी तरफ देखता रहा। मैंने पूछा, तुम इस तरह क्यों देख रहे हो? रेहान मुस्कुरा कर बोला, सच कहूँ भाभी, आप बहुत खूबसूरत हैं। मैंने आप जैसी खूबसूरत औरत पहले कभी नहीं देखी। मैंने रेहान की बात हंसकर टाल दी। मैं एक कमरे में गई तो रेहान भी मेरे पीछे आ गया। कमरे में आते ही रेहान ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे पीछे से पकड़ लिया। रेहान ने कहा, आओ भाभी, कुछ मोहब्बत भरी बातें करते हैं। आप जैसी खूबसूरत औरत को देखकर मेरा दिल भी मचलने लगता है। मैंने फौरन रेहान को झिड़कते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ से फौरन चले जाओ। लेकिन रेहान बोला, नहीं, मैं आज यहाँ से कुछ लिए बगैर नहीं जाऊँगा। रेहान ने चंद लम्हों तक मुझे अपनी बाहों में लिए रखा और मेरे करीब आने की कोशिश की। बिलाखिर मैं भी रेहान की बातों में आ गई और रेहान का साथ देने लगी। रेहान गबरू जवान था। उसने ज़बरदस्त तरीके से मेरा नाम किंजा है। मेरा कद अगरचे छोटा था, लेकिन मेरा रंग दूध की तरह सफ़ेद था। मेरी नीली आंखें और लंबे बाल हर किसी को अपनी तरफ मतवज्जो कर लेते थे। मैं बहुत खूबसूरत थी। जो भी मुझे देखता मेरी तारीफ किए बगैर न रहता। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी जब मैंने पहली बार एक ऐसी बात देखी जिसने मुझे हैरान कर दिया। वो कोई और नहीं बल्कि मेरे अपने माँ बाप थे। हमारे स्कूल में आधी छुट्टी के वक्त मेरी सारी सहेलियां अपने अपने घरों चली जाती थी। मैं भी सहेलियों के साथ घर आ जाती थी। एक दिन जब मैं घर पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अचानक मुझे अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। पहले तो मैं घबरा गई कि शायद कोई अजनबी या चोर घर में आ गया हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैं कमरे के करीब पहुंची, आवाज़ें और वाज़ेह होने लगीं। मैंने खिड़की से अंदर झांका तो देखा कि मेरे माँ बाप एक दूसरे के साथ कुर्बत में थे। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उस उम्र में मुझे उन बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। मैंने सोचा कि कल दोबारा आकर देखूंगी, आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं। खामोशी से घर से बाहर निकल गई और अपनी सहेलियों के घर चली गई। सहेली खाना खा रही थी। सहेली ने कहा, किंजा तुम भी खाना खा लो। मैंने कहा, नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। बार बार मेरी आंखों के सामने वही मंजर आ रहा था जो मैंने अपने माँ बाप का देखा था। सहेली ने पूछा, क्यों, क्या तुम घर से खाना खा कर आई हो? मैंने बहाना बना दिया कि अम्मी घर पर नहीं थी, लेकिन सहेली ने इसरार करके मुझे खाना खिला दिया। उसके बाद हम दोनों वापस स्कूल चली गईं। लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। बार बार वही मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता था। छुट्टी के बाद जब मैं घर पहुंची तो अब्बू घर पर नहीं थे। अम्मी आराम से सो रही थी। मैंने उन्हें आवाज़ दी तो अम्मी फौरन जाग गई, मुझे पानी दिया और मोहब्बत से गले लगा लिया। मैंने भी अम्मी को प्यार से गले लगा लिया, मगर मैंने अम्मी को ये जाहिर नहीं होने दिया कि मैं दोपहर को क्या देखकर गई थी। अगले दिन मैं फिर स्कूल गई। मैंने सोचा कि आज भी दोपहर को घर जाकर देखूंगी। अगरचे अम्मी ने मेरे लिए टिफ़िन में खाना भेजा था, फिर भी मैं घर आ गई। उस दिन भी अम्मी और अब्बू एक ही कमरे में थे, मगर उस बार खिड़की बंद थी, इसलिए मैं कुछ न देख सकी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद वही सब कुछ हो रहा होगा। उस वक्त मुझे इन बातों की ज़्यादा समझ नहीं थी। छोटी उम्र में अपनी आंखों से वो मंजर देख लेने की वजह से मैं बहुत उलझन में रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होने लगी। जब मैं 7वीं जमात में पहुंची तो मुझे समझ आने लगी कि एक मर्द और औरत के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुक एक फितरी और मामूल की बात है। अब मैं पहले जैसी नन्ही बच्ची नहीं रही थी। जब मैं अपनी सहेलियों से इस मौजू पर बात करती तो वो यही कहती कि ये सब शादीशुदा मियाँ बीवी के दरमियान आम और फितरी बात होती है। ये बात सुनकर मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता इस हकीकत की समझ आने लगी। मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि ये सब मामूल की बातें हैं और शादीशुदा मियाँ बीवी के दरमियान ऐसा होना फितरी होता है। मैंने भी उसे एक आम बात समझ लिया। जब मैं 8वीं जमात में थी तो मुझे एक लड़के साजिद से मोहब्बत हो गई। हम फ़ोन पर बातें करते थे। साजिद ने मुझे छुपकर एक मोबाइल फ़ोन भी लेकर दिया था। जब मैं कुछ बड़ी हुई तो मैंने साजिद से कहा कि हम शादी कर लेते हैं। साजिद ने फ़ौरन जवाब दिया, नहीं, हम तो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए साथ थे। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम कहीं और शादी कर लेना। ये सुनकर मैं बहुत रोई, लेकिन उस वक्त तक हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ था। साजिद मुझे उससे पहले ही छोड़कर चला गया। मैंने सोचा कि शायद साजिद मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं करता था, सिर्फ वक्त गुजारी कर रहा था।
پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ ایک اچھا کام ہوا کہ میرے ساتھ کوئی غلط بات نہیں ہوئی اور میری عزت محفوظ رہی۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے 10ویں جماعت پاس کر لی۔ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک تھے، میرے ابو اپنا کام کرتے تھے، امی گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی اور میرے چھوٹے بہن بھائی اسکول جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ میں جوان ہو گئی۔ پھر امی نے سوچا کہ اب میری شادی کر دینی چاہیے۔ میں گاؤں سے باہر واقع ایک اسکول میں پڑھتی تھی۔ جب میں نے 12ویں جماعت مکمل کی تو میری امی نے کہا اب کنزا کو مزید نہیں پڑھانا، کنزا کی شادی کر دیتے ہیں، کنزا بہت پڑھ چکی ہے، اب کنزا کی ذمہ داری پوری کر کے باقی بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میرے گھر والوں نے میری شادی طے کر دی۔ میں بہت سادہ اور معصوم طبیعت کی تھی۔ انہوں نے میری شادی ایک ایسے لڑکے سے کر دی جو پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتا تھا۔ اس کا نام اخلاق تھا۔ مجھے اخلاق خاص پسند نہیں تھا اور نہ ہی اخلاق کا پیشہ مجھے اچھا لگتا تھا۔ میری امی مجھے سمجھاتی تھی اخلاق اچھا لڑکا ہے، اچھی کمائی کرتا ہے، تم ساری زندگی سکون سے رہو گی اور خوشحال زندگی گزارو گی۔ اگرچہ میرا اخلاق سے شادی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن گھر والوں نے میری رضامندی کے بغیر ہی شادی کر دی۔ آخرکار میں نے اللہ کی رضا سمجھ کر حامی بھر لی۔ اخلاق اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن شادی سے پہلے میں نے اخلاق کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ مجھے ابھی تک اس بات کا مکمل احساس نہیں تھا کہ شادی کے بعد میرے ساتھ بھی وہی ازدواجی تعلق قائم ہوگا جو میں نے بچپن میں اپنے والدین کے درمیان دیکھا تھا۔ شادی کے بعد میں اپنے سسرال چلی گئی۔ مجھے اور میرے شوہر اخلاق کو ایک کمرے میں بھیج دیا گیا۔ اس رات میرے شوہر اخلاق نے بہت محبت اور نرمی سے میرا استقبال کیا۔ اخلاق نے میرے ہاتھ کو چوما اور کہا کنزا تم واقعی بہت اچھی ہو، تم صرف چہرے سے ہی نہیں بلکہ دل اور طبیعت سے بھی بہت معصوم ہو۔ اللہ نے مجھے بہت اچھی بیوی عطا کی ہے، میں کبھی تمہارا دل نہیں دکھاؤں گا۔ میں حیران تھی کہ واقعی وہی سب کچھ ہو رہا تھا جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اس رات مجھے کافی پریشانی بھی محسوس ہوئی۔ میرا شوہر اخلاق محبت سے میرا سر سہلاتے رہے اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے یہ سب ایک عام بات ہے، میاں بیوی کے درمیان ایسا ہونا فطری ہوتا ہے۔ تب میں نے سوچا کہ واقعی یہ زندگی کا ایک معمول کا حصہ ہے۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنے سسرال کے ماحول میں خود کو ڈھال لیا۔ میرے شوہر اخلاق روز کام پر چلے جاتے تھے۔ اخلاق بہت اچھے انسان تھے۔ میری ساس اور سسر بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے اور میں زیادہ تر دن بھر گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ کچھ عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ اس کے بعد میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ گھر کے سب لوگ اسے بڑے پیار سے گود میں اٹھاتے اور کہتے کنزا بڑی نصیبوں والی ہے جس نے ہمیں پوتے کی خوشی دکھائی ہے۔ چند دن آرام کرنے کے بعد میں دوبارہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گئی۔ گھر کے سب افراد اپنے اپنے کام پر چلے جاتے تھے۔ ایک دن میرے شوہر کا ایک دوست ریحان ہمارے گھر آیا۔ ریحان نے پوچھا بھابی اخلاق کب آئے گا؟ میں نے جواب دیا پتہ نہیں، جب اخلاق کا کام ختم ہوگا تب ہی آئے گا۔ ریحان بولا ٹھیک ہے بھابی، لیکن ریحان کچھ دیر تک مسلسل میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے پوچھا تم اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ ریحان مسکرا کر بولا سچ کہوں بھابی آپ بہت خوبصورت ہیں، میں نے ان کے خاندان میں آپ جیسی خوبصورت عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے ریحان کی بات ہنسی میں ٹال دی اور ریحان اپنے گھر چلا گیا۔ چند دن بعد ریحان دوبارہ آیا اور کہنے لگا بھابی ایک کپ چائے پلا دیں۔ میں نے ریحان کے لیے چائے بنائی اور دے دی۔ میرے ذہن میں اس وقت کوئی غلط خیال نہیں تھا۔ میں ایک کمرے میں گئی تو ریحان بھی میرے پیچھے آ گیا۔ میرا بیٹا سو رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی ریحان نے دروازہ بند کر دیا اور مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ ریحان نے کہا او بھابی کچھ محبت بھری باتیں کرتے ہیں، آپ جیسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر میرا دل بھی مچلنے لگتا ہے۔ میں نے فوراً ریحان کو جھڑکتے ہوئے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، میں تمہاری بھابی ہوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ لیکن ریحان بولا نہیں، میں آج یہاں سے کچھ لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ ریحان نے چند لمحوں تک مجھے اپنے باہوں میں لیے رکھا اور میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ بالآخر میں بھی ریحان کی باتوں میں آ گئی اور ریحان کا ساتھ دینے لگی۔ ریحان گبرو جوان تھا، اس نے مجھے پورا مست کیا۔ اس وقت مجھے یہ سب اچھا محسوس ہوا اور اس کے بعد یہ سلسلہ تقریباً روز ہونے لگا۔ ایک دن میری ساس دوپہر کے وقت اچانک گھر واپس آ گئیں۔ میری ساس نے ہمیں ایک ساتھ دیکھ لیا۔ ساس غصے سے بولی ہمارے پیچھے تم یہ سب کرتی پھرتی ہو، ہم نے تم پر گھر کی ذمہ داری چھوڑی تھی کہ گھر اور بچے کا خیال رکھو، مگر تم نے تو ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ رات کو جب میرے شوہر اخلاق گھر آئے تو میری ساس نے اخلاق کو ساری بات بتا دی۔
ہمارے درمیان سخت جھگڑا ہوا۔ میرے شوہر اخلاق نے مجھے مارا اور میرے والدین کو فون کر کے بھی سب کچھ بتا دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، اخلاق وہ تو بس ایسے ہی آیا تھا، لیکن میری ساس نے کہا میں نے ان دونوں کو ایک ہی کمرے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بات بڑھتی چلی گئی اور آخرکار میرے شوہر نے غصے میں مجھے گھر سے نکال دیا۔ اخلاق کہنے لگا، میرے گھر سے نکل جاؤ، تم جیسی بے وفا عورت کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں، آئندہ کبھی مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا، میں تمہیں لینے بھی نہیں آؤں گا۔ اس کے بعد میں اپنے والدین کے گھر واپس آ گئی۔ میرے امی ابو کے لیے بھی میری اور میرے بچے کی کفالت کرنا مشکل تھا، اس لیے میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ جن گھروں میں میں کام کرتی تھی ان میں سے ایک گھر کے بیٹے اشتیاق نے مجھ پر بری نظر رکھنی شروع کر دی۔ اشتیاق مجھ سے کہتا، کنزا جب بھی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا۔ ایک دن مجھے 2000 روپے کی ضرورت پڑی، میں نے اشتیاق سے مانگے تو اشتیاق نے فوراً مجھے پیسے دے دیے۔ میں ان پیسوں سے اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے ضروری سامان خرید کر گھر لے آئی۔ میری امی نے پوچھا، کنزا تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اتنا سارا سامان کیسے لے آئی؟ میں نے جواب دیا، جن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں انہی سے لیے ہیں، یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ میری امی نے افسوس سے کہا، اب شاید تمہیں ساری عمر یہی رہنا پڑے گا، اخلاق تو اب تمہیں لینے بھی نہیں آئے گا، تمہارا اچھا بھلا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا۔ میں نے امی سے کہا، امی آپ فکر نہ کریں، اخلاق مجھے ضرور واپس لے جائے گا۔ اخلاق کو بھی معلوم ہے کہ بیوی کے بغیر گھر نہیں چلتا۔ ہم ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ مجھے ایک فون آیا، وہی لڑکا تھا جس نے پہلے میری مدد کی تھی۔ اشتیاق نے کہا، اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دینا، میرے پاس ایک آدمی ہے، وہ تمہاری مالی ضرورت پوری کر دے گا۔ پھر اشتیاق نے کہا، جس طرح کا آدمی تم چاہو گی میں تمہیں ویسا ہی گاہک ڈھونڈ دوں گا۔ اگلے دن میں حسب معمول ان کے گھر کام پر گئی۔ اشتیاق مجھے اپنی موٹر سائیکل پر ایک جگہ لے گیا جہاں اشتیاق نے میری ملاقات ایک شخص سے کروائی۔ اس شخص نے مجھے پورے 5000 روپے دیے اور اس کے بدلے اس نے مجھے 1 گھنٹہ اپنے پاس رکھا۔ میں نے سوچا کہ اس کام میں تو کافی پیسے ملتے ہیں، کیوں نہ یہی کام شروع کر دوں۔ میں نے اشتیاق سے کہا، اگر تمہارے پاس اور بھی گاہک ہوں انہیں بھی بھیج دیا کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اشتیاق نے جواب دیا، تم میری خواہش پوری کرتی رہنا اور میں نئے گاہک تم تک پہنچاتا رہوں گا۔ اس کے بعد میں اشتیاق کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اچانک اخلاق کا فون آیا۔ اخلاق کہنے لگے، کنزا میں کل تمہیں واپس لینے آؤں گا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میں تمہارے ساتھ واپس نہیں آؤں گی، اور فون بند کر دیا۔ اگلے دن اخلاق واقعی مجھے لینے آیا۔ اخلاق کہنے لگا، تمہارے بغیر گھر سنسان لگتا ہے، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ میری امی اور بہن نے اخلاق کو سمجھاتے ہوئے کہا، ابھی کنزا کا غصہ ٹھنڈا ہونے دو، جب کنزا کا دل مان جائے گا تو ہم خود کنزا کو بھیج دیں گے۔ اخلاق نے افسوس سے کہا، میں نے کنزا کی غلطی معاف کر دی ہے، پھر بھی کنزا میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ میری امی نے اخلاق کو تسلی دی، کوئی بات نہیں، ہم کنزا کو سمجھا بجھا کر کل کنزا کے ابو کے ساتھ تمہارے گھر بھیج دیں گے، تم بے فکر ہو کر چلے جاؤ، آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ لیکن اسی شام تقریباً 4 بجے میں کام کا بہانہ بنا کر گھر سے نکل گئی اور اشتیاق کے ساتھ چلی گئی۔ اشتیاق نے مجھے بتایا کہ صرف ایک گاہک ہوگا، مگر وہاں پہنچنے پر 7 آدمی موجود تھے۔ میں گھبرا کر بولی، اشتیاق تم نے تو کہا تھا صرف ایک آدمی ہوگا۔ اشتیاق بولا، یہ سب امیر لوگ ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہے۔ شروع میں بہت ڈری، لیکن پھر ہمت کر کے ایک ایک کر کے کئی آدمیوں کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ اس دن میرے پاس کافی زیادہ پیسے آ گئے تھے، میرا یہ غیر قانونی دھندا بھی چل نکلا۔ میں نے 2 موبائل نمبر بھی رکھ لیے تھے اور گاہکوں کو اپنے نمبر دے دیے تھے۔ جب بھی کسی کو ضرورت ہوتی وہ مجھے فون کر لیتا اور میں چلی جاتی۔ پیسوں کی لالچ میں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ میری صحت خراب ہونے لگی، میرے جسم میں پہلے جیسی طاقت اور ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ زیادہ پیسے کمانے کی خواہش میں دوائیں کھا کر خود کو تھکا دینے والے حالات میں ڈالتی رہی اور اپنی صحت کو مسلسل نقصان پہنچاتی رہی۔ میں ہر روز گاہکوں کو خوش کرتی تھی۔ اب میرے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہی تھی۔ میرے گھر والوں کو مجھ پر شک نہیں تھا، انہیں یہی معلوم تھا کہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ میں حقیقت میں کس قسم کا کام کر رہی ہوں۔ آہستہ آہستہ میرا یہ دھندا بڑھتا گیا۔ میں اپنے جسم کو پیسوں کے عوض لوگوں کے سامنے پیش کرتی رہی۔ میرا جسم کبھی بہت خوبصورت تھا، لیکن وقت کے ساتھ میں نے اپنی خوبصورتی بھی کھو دی۔ میں 2 سال تک اپنے والدین کے گھر رہی۔ اس دوران اخلاق کئی بار مجھے واپس لینے آیا، مگر میں ہر بار انکار کر دیتی۔ آخرکار اخلاق نے مجھے طلاق دے دی
اس وقت مجھے لگا کہ میں اپنی زندگی میں آزاد ہو گئی ہوں۔ میں روز نئے نئے مردوں سے ملتی، ان سے پیسے لیتی، لیکن میری اسی بری عادت نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ میری صحت روز بروز خراب ہونے لگی۔ ایک دن میری ایک سہیلی یاسمین مجھ سے ملنے آئی۔ یاسمین نے مجھے دیکھ کر کہا، کنزا تم تو بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہو، تم اپنے ٹیسٹ ضرور کراؤ، تمہارے چھوٹے سے بچے کا کیا ہوگا؟ میں نے یاسمین کی بات مانی اور طبی معائنہ کروانے چلی گئی۔ جب میری رپورٹ آئی تو اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ مجھے ایڈز کی تشخیص ہوئی تھی۔ یہ بیماری مجھے قسمت سے نہیں بلکہ میرے اپنے غلط فیصلوں اور غیر محفوظ رویوں کی وجہ سے لاحق ہوئی تھی۔ اس وقت مجھے اپنی زندگی پر شدید پچھتاوا ہونے لگا۔ میں سوچتی رہی کہ میں نے کیوں غلط راستہ اختیار کیا، کیوں اپنے نیک اور محبت کرنے والے شوہر کو دھوکہ دیا، اور کیوں اپنے ہاتھوں اپنی زندگی تباہ کر لی۔ جب میری امی کو میری بیماری کا پتہ چلا تو امی سب کچھ سمجھ گئیں۔ امی نے مجھے بہت ڈانٹا اور روتے ہوئے کہا، تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی، تم نے اپنی زندگی تو برباد کی ہی، اب اپنے بچے کا بھی سوچو، جب تک میں زندہ ہوں اس کا خیال رکھ لوں گی، لیکن میرے بعد اس کی پرورش کون کرے گا؟ والدہ کی یہ باتیں سن کر میں بہت روئی، کیونکہ میرے پاس اپنی غلطیوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں صرف اپنے ماضی پر افسوس کر سکتی تھی۔ اپنی جوانی، حسن اور وقتی خواہشات میں نے ہر رشتہ، ہر اعتماد اور اپنی صحت تک کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ اب بستر پر لیٹے لیٹے مجھے اپنی زندگی کی ہر غلطی یاد آتی تھی۔ اس کہانی کا پیغام یہ ہے کہ انسان کو وقتی فائدے، خواہشات یا لالچ میں ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جو بعد میں پوری زندگی کے لیے پچھتاوے کا سبب بن جائیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔